ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। इदराक के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन महफ़िल अफ़साना में आपका खैर मक़दम किया जाता है। आज की हमारी अफ़साना निगार शख्सियत हैं जनाब शाहिद जमील अहमद। शाहिद साहब का ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। शाहिद साहब शायर भी हैं, नसर निगार भी हैं। अब तक शाहिद साहब के 2 पंजाबी शेरी मजमूए मंज़र आम पे आ चुके हैं, 4 अफ़सानवी मजमूए, 1 नावल और 1 ख़तूत पर मुश्तमिल मजमुआ सामने आ चुका है। शाहिद साहब की ज़ाती तौर पे जो मुझे शख्सियत में से जो पहलू मुतासिर करता है वो इनका वसीउल मतालिया होना है और इनका गुफ्तगू करना है किसी भी फ़न बारे के बारे में। शाहिद साहब हमसे मिलते कम हैं और इस वीडियो के थ्रू मैं एक तरह का उन्हें पैगाम भी दूंगा कि मुलाकात रखा करें। आपको हमारी नहीं ज़रूरत, लेकिन हमें आपकी ज़रूरत है कि आपसे सीखने का हमें मौका मिलता है। बहरहाल आज का अफसाना पेचाक के उन्वान से शाहिद साहब पेश कर रहे हैं, लेकिन इस पे मैं चाहूँगा कि हमारे इदराक के इस ऑनलाइन महफ़िल अफसाना के सरपरस्त खालिद फ़तेह मोहम्मद साहिब वो अपनी कुछ गुफ्तगू इरशाद फरमाएं ताकि हम उसके बाद शाहिद साहब का अफसाना सुनें। जी खालिद साहब। एक अरसे से फ़िक्शन लिख रहे हैं और हम जैसे कारियों को वो एक उम्दा फ़िक्शन पढ़ने के लिए मुहैया कर रहे हैं। उनके अफसानों में ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू और रंग नुमायाँ हैं और वो ऐसी ज़िंदगी भी हमें दिखाते हैं जो ना अभी तक हमने जी और ना कुदरती बात है उन्होंने ख़ुद भी जी है। और वो इस ज़िंदगी के जितने भी बोझ इंसान ने कंधों पर उठाए होते हैं वो उन्हें गिराने से भी ख़ाइफ़ नहीं होते। उनके यहाँ हमें एक इंसान आदमी शिकस्त और रीख्त के अमल में से गुज़रता हुआ नज़र आता है जो उनके वसी तजर्बे और इल्म की बदौलत उन्होंने हम तक पहुँचाया है। और जो वो ज़िंदगी मैंने जैसे कहा कि वो भी ज़िंदगी हमें दिखाते हैं जो अभी तक इंसान नहीं जिया, वो दिखाते हुए वो कहीं भी हमें फैंटेसाइज नहीं करते। ऐसा महसूस नहीं होता कि वो W.H. वेल्स की तरह किसी ऐसी दुनिया में ले गए हैं। नहीं, वो यहीं पर रहते हुए हमें एक और दुनिया दिखाते हैं। वो एक साहिब असलूब नसार हैं जिनके यहाँ ज़ुबान की चाशनी और फिक्शनियत की का एक लज्जत मौजूद है। आइए हम अब उनका जो उन्होंने आपके लिए अफसाना चुना है वो उनका अफसाना उनसे सुनते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, आदाब। मैं हूँ शाहिद जमील अहमद और मेरे आज के अफसाने का उन्वान है पेचाक। समात कीजिए। दरिया, किनारा, दूर तक छोटे और दरमियाने पेड़ों के झुंड और फिर एक बड़ा दरख्त। दरख्त का भी कोई नाम नहीं, इसे बस हम इसकी छाया और दाढ़ी से पहचानते हैं। जब हम दरख्त की दाढ़ी देखते हैं तो कभी अपनी छाती के बालों को देखने लगते हैं, कभी अपनी बगलों को और कभी अपनी टांगों के बीच। वो सामने लंबा चला आ रहा है जिसका जानवर की खाल का सतरपोश छाल का आज़ादपन टूटने की वजह से उसके घुटने पर झूल रहा है, मगर उसे इसकी कोई परवाह नहीं। फिर एकदम मैं अपने सतर की तरफ देखता हूँ, वहाँ तो कुछ भी नहीं। मेरा मतलब है कि सतर पोच सिरे से है ही नहीं। लंबे से मेरी मुलाकात इसी जंगल में कुछ अरसा पहले हुई थी। मुझे देखते ही उसने एकदम चीते की सी लपक से अपने दिफा के लिए
ایک پودے کی قدرے موٹی شاخ توڑنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ پھر میں نے خود ڈرتے ہوئے اسے دونوں ہاتھ کے اشارے سے شانت رہنے کی تاکید کی، اور وہ آدھ ٹوٹی شاخ کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلنے لگا۔ اس رات اس درخت تلے رات بسر کرنے والے ہم دو تھے۔ کبھی میری کچھ پل کو آنکھ لگ جاتی تو وہ جاگتا رہتا، اور جب اسے گہری اونگ آتی تو میں جاگنے لگتا۔ جب ہم دونوں سو جاتے تو درخت پر بیٹھے بن مانس چپکے سے ہمارے پاس آتے اور ہمیں زور کی دہتر مار کر کلکاریاں کرتے واپس درخت پر چڑھ جاتے۔ کچھ دن تو ہم لوگ اکٹھے خوراک کی تلاش میں نکلتے، اور جیسے ہی کوئی کچا پکا پھل پھول یا بے ضرر کیڑا مکوڑا نظر آتا اس پر پل پڑتے، اور جو کبھی اس کے ہاتھ لگ جاتا اور کبھی میرے۔ پھر ایک صبح ہم نے بغیر آپس میں کچھ بولے اور اشارہ کیے اپنے راستے جدا کر لیے، مگر شام ہوتے ہی ہم لوگ اپنے درخت تلے آ جاتے۔ ایک دن لمبا اپنے ساتھ ایک چھوٹے کو بھی لے آیا۔ لمبے نے مجھے اشارے سے بتایا کہ چھوٹا اسے جنگل کی اس سمت ملا جس جانب سورج غروب ہوتا ہے۔ چھوٹا لمبے کو دیکھتے ہی چوپائے کی طرح چھلانگے لگاتا آنن فانن درخت پر چڑھ گیا۔ پہلے تو لمبا سمجھا کہ وہ بھی کوئی بن مانس ہے، مگر پھر غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ بن مانسوں سے ذرا مختلف ہے اور شکل و شباہت میں اس سے زیادہ ملتا ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے چھوٹے کو درخت سے نیچے اترنے کا کہا۔ درخت سے اترنے کے بعد بھی وہ اس کے ساتھ مگر کچھ فاصلے پر کبھی چوپایوں کی طرح اور کبھی دو پایوں کی طرح چلتا جا رہا تھا۔ درخت تلے پہنچ کر جب اس نے مجھے وہاں پہلے سے موجود پایا تو وہ ایک دم ڈر گیا۔ جب اس نے ایک جانب کچھ پتھر پڑے ہوئے دیکھے اور تنکوں میں سلگتی آگ کو دیکھا تو اور بھی خوف زدہ ہوا۔ میں نے اور لمبے نے ہاتھوں سے بے شمار اشارے کر کے اسے سمجھایا کہ ہم اس کے دشمن نہیں۔ اب ہمیں رات کے وقت یہ سہولت ہو گئی کہ ہم میں سے کم از کم دو لوگ آسانی سے سو سکتے تھے۔ ویسے بھی جیسے جیسے ہماری تعداد بڑھ رہی تھی ویسے ویسے درخت کے بن مانس کم ہوتے جا رہے تھے۔ چھوٹا بھی صبح سویرے اپنی خوراک تلاش کرنے کے لیے جنگل میں نکل جاتا۔ اسے بن مانسوں کے بیچ بھاگنے اور ان کی خوراک چھیننے میں زیادہ مزہ آتا تھا۔ شام کو مگر ہم تینوں پھر سے درخت تلے آ جاتے۔ پھر ایک دن میری ملاقات موٹے سے ہو گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور مجھے اپنے موٹے موٹے بازوؤں میں بھر کر کم گہری کھائی میں پھینک دیا۔ اس نے کسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ پاس کھڑے پتہ نما تنے کے ایک پودے کی دو تین ایسی ضربیں لگائیں کہ تنا خود ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اس نے ایک بار پھر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کوئی چیز اٹھائی ہی تھی کہ میری آنکھوں کی لجاجت اس کی آنکھوں میں اتر گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پتے اور گارا ملی کھائی سے نکالا اور میرے ساتھ چلنے لگا۔ میں اسے درخت کے پاس لے آیا۔ پہلے تو وہ دو اور لوگوں کو وہاں موجود پا کر کچھ ٹھٹکا اور شاید اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم تینوں مل کر اس سے بدلہ لیں گے، مگر پھر میں نے بلکہ ہم سب نے دائیں بائیں اپنے سر ہلا کر اسے یقین دلایا کہ ہماری اس سے کوئی عداوت نہیں۔ اب تو ہم سب لوگ کبھی کبھی کوئی چھوٹا جانور بھی پکڑ لاتے
اور کھال سمیت آگ پر بھون لیتے۔ موٹے کو جانور کھانے کا بہت شوق تھا۔ کبھی کبھی تو وہ صبح ایک جانور کو پکڑتا اور پھر سارا دن اسے جلانے اور کھانے میں صرف کر دیتا۔ اس نے جانوروں کو چیرنے اور پھاڑنے اور کاٹنے کے لیے طرح طرح کے پتلے، نوکیلے اور تیز دھار پتھر جمع کر لیے تھے۔ پھر ایک دن موٹے کو پتہ نہیں کیا سوجھی کہ اس نے شام کو ہمارے لوٹنے تک چوڑے ہرے پتوں اور درخت کی چھال سے ہم سب کے لباس تیار کیے۔ ہم سب نے یہ لباس پہنے اور گول دائرے میں ایک دوسرے کے پیچھے گھوم کر اور جھوم کر خوشی کا اظہار کیا۔ جہاں تک دبلے کا معاملہ ہے تو وہ مجھے ہی ملا تھا۔ وہ نہیں ملا تھا بلکہ اس کی چیخ ملی تھی۔ جنگل کی دریا والی سمت اس کی چیخوں سے گونج رہی تھی۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ شاید کچھ لوگ اسے لکڑی کے بھالوں سے مار رہے ہیں، مگر پھر آہستہ آہستہ درختوں کی اور سے دیکھا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دریا میں تیرتی درخت کی جڑوں کو پکڑا ہوا ہے اور اس کی ٹانگیں پانی کے بہاؤ سے دور کھینچی ہوئی ہیں۔ وہ تو پانی میں بہہ ہی جاتا اگر میری نظر اس پر نہ پڑتی اور قریب ہی سے موٹا میری چیخوں کی آواز سن کر نہ آ جاتا۔ ہم سب میں دبلا ہی پہلا شخص تھا جسے ہم سے شروع میں خطرہ محسوس نہ ہوا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ پہلے ہی موت کے منہ سے واپس آیا تھا اور ہم لوگوں نے ہی اس کی جان بچائی تھی۔ دبلا ہم سب میں عادت کا اچھا تھا۔ نہ تو وہ ہم لوگوں کی طرح کھانے کی کسی چیز پر پوری طرح جھپٹتا اور نہ دوسروں کے ہاتھ سے چھین کر کھاتا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے زیادہ کھانے کا کوئی لالچ نہیں۔ اگر آسانی سے اسے کچھ مل جاتا تو کھا لیتا اور اگر نہ ملتا تو نہ کھاتا۔ اسے دیکھ کر تو ہم لوگوں کو بھی شرم آنے لگی تھی۔ دبلے کی شرافت، کمزوری اور تعاون کو مد نظر رکھتے ہوئے موٹے نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ وہ اس کے لیے لکڑیاں اور سوکھی گھاس پھوس جمع کرتا، اسے آگ جلا کر دیتا اور جانور پکڑنے میں ہر طرح سے اس کی مدد کرتا۔ کافی عرصہ جنگل میں اکٹھے رہنے کے بعد ہم لوگ ایک دوسرے کے اشارے، کنائے اور دم دما دم، چھک چھکا چھک یعنی زبان کافی حد تک سمجھنے لگے تھے۔ ہم سب لوگوں کی بپتا ایک جیسی تھی اور ہم لوگ یہاں خوشی سے نہیں آئے تھے بلکہ ہمیں ہماری بستیوں اور گروہوں سے کھدیڑا گیا تھا۔ میری کہانی جو میں نے اپنے دیگر ساتھیوں کو سمجھائی وہ یہ تھی کہ میرے پاس کچھ بکریاں تھیں جن کی گھٹنیوں میں ہر وقت دودھ بھرا رہتا۔ میرے گروہ کے بڑے نے ایک ایک کر کے میری ساری بکریاں چھین لیں اور جب آخری بکری چھیننے لگا تو میں نے ہائے قلاب شروع کیا۔ بڑے کے ساتھیوں نے مجھ پر لاتوں، گھونسوں اور لاٹھیوں کی ایسی بارش کی کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو قافلہ مجھے مردہ ہونے کا یقین کر کے اگلے پڑاؤ کی طرف بڑھ چکا تھا۔ لمبے کی بپتا مجھ سے بھی دردناک تھی۔ لمبے کی لمبی بیوی اور چھوٹی بچی تھی۔ لمبے کے گروہ کے سردار کو وہ دونوں پسند آ گئے۔ لمبی کو اس نے اپنے لیے اور چھوٹی کو اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ کے لیے رکھ لیا۔ جب لمبے نے آہ و بکا کی تو سردار کے لوگ اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے دریا برد کر آئے۔ چھوٹے نے اپنی کہانی سناتے ہوئے بتایا کہ اس کے پاس کچھ اناج جمع ہو گیا تھا۔ ہر سال وہ اس اناج کے بیج دریا کنارے بو دیتا اور پھر پہلے سے کہیں زیادہ اناج حاصل کرتا۔ اس کی بستی کے سرکردہ لوگوں کو
اس کے دانوں کی وجہ سے اس سے اناد ہو گیا، اور نہ صرف یہ کہ اس کے دانے چھن گئے بلکہ اسے اس کے ساحل، بستی اور دریا کے پانی سے محروم کر دیا گیا۔ موٹے کو اس کی چمکتی کھال والی کالی بھینس لے بیٹھی۔ وہ اتنا دودھ دیتی کہ اگر کچھ دیر اس کا دودھ نہ دھویا جاتا تو اس کے تھنوں سے رسنے لگتا۔ زوراور نے تو اس سے اس کی بھینس چھینی تھی، لیکن وہ اپنی بھینس کے بغیر رہ بھی تو نہیں سکتا تھا۔ دشمن کو ہنس ہنس کر اپنی بھینس کا دودھ دھوتے اور پیتے دیکھ کر ایک دن اس نے خود ہی اپنے قبیلے سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی اختیار کر لی۔ دبلے کو دور پار کے دریائی کناروں اور ساحلوں سے قیمتی پتھر، موتی اور گھونگے تلاش کرنے میں مہارت حاصل تھی۔ اس کے پاس جب کافی پتھر جمع ہو گئے تو اس نے انہیں اناج اور دودھ کے بدلے اپنی بستی کے لوگوں سے تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ درے والی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے مرد سے کہہ کر نہ صرف یہ کہ دبلے کے تمام قیمتی پتھر چھین لیے بلکہ اسے ادموا کر کے گروہ چھوڑنے کا حکم بھی دے دیا۔ پھر یوں ہی ہمیں جنگل میں رہتے کافی وقت گزر گیا۔ ہم لوگ یہاں رہ تو رہے تھے مگر اداس اور پریشان۔ ہمیں ہماری بستیوں، لوگوں، جانوروں اور جوڑوں اور بچوں کی یاد ستاتی تھی۔ ہم لوگ واپس جانا چاہتے تھے مگر اس کے لیے ہمارے پاس طاقت نہ تھی۔ اب جب کہ ہم لوگ تعداد میں زیادہ تھے اور رات کے وقت سہولت سے سو بھی سکتے تھے مگر ہمیں نیند نہ آتی۔ رات دن ہم لوگوں کو واپسی کی فکر لاحق تھی۔ ہم لوگ اپنی بستی اور اپنے لوگوں میں واپس جانے کے راستے اور جواز سوچنے لگے۔ ایک دن لمبے نے ہمارے دماغوں پر پڑے پردوں میں ارتعاش برپا کر دیا۔ کہنے لگا، میرے سر پر یہ جو آسمان ہے اس کے اس پار کوئی رہتا ہے۔ اس کی بات سن کر پہلے تو ہم لوگ ہنسے، پھر ہم نے اسے مذاق میں کہا کہ چونکہ تو لمبا ہے اس لیے تیرا سر آسمان سے جا لگا ہوگا اور تو نے اپنے ہاتھوں سے آسمان کی چادر ہٹا کر اس کے پیچھے کسی کو جھانک کر دیکھ لیا ہوگا۔ لمبا مگر سنجیدہ تھا، کہنے لگا، وہاں کوئی ہے اور یہ وہی ہے جو اچھے کو جزا اور برے کو سزا دینے پر قادر ہے۔ پھر وہ اسی خیال میں گم رہنے لگا۔ ہمیں نہ صرف یہ کہ اب اس سے ڈر لگنے لگا تھا بلکہ اسے خود سے برتر سمجھنے لگے تھے۔ ہمیں یوں لگتا تھا جیسے اس نے گوہر مراد پا لیا ہو۔ اب اسے اس کی بستی میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس کے پاس اپنے گروہ کو بتانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور تھا۔ پھر ایک رات جب آسمان پر صبح سے کچھ دیر پہلے بڑا ستارہ طلوع ہو چکا تو ہمیں چھوٹے کی دبی دبی رونے کی آوازوں نے بیدار کیا۔ جب قریب جا کر دیکھا تو اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ بڑی تسلی و تشفی کے بعد اس نے بتایا کہ بڑے ستارے میں سے روشنی کا ایک گولا نمودار ہوا اور اس کے سینے میں آ کر جذب ہو گیا۔ اس کے بعد چھوٹا ہر رات بڑے ستارے کے آگے سر بسجود رہنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں موٹا بھی جانوروں کا گوشت کھانا بھول گیا۔ ہر وقت درختوں کی لمبی چھال پر گول گول گانٹھیں باندھتا رہتا اور منہ میں کچھ بڑبڑاتا جاتا۔ ہم ابھی سوئے ہوتے کہ جانور اس کی خوراک کے لیے اس کے سامنے پڑا ہوتا۔ دبلا پورے 2 دن اور 2 رات ہم میں سے کسی کو نظر نہیں آیا۔ 2 دن بعد ملا
تو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ہم نے پوچھا تو کہنے لگا، مجھے کئی دنوں سے کوئی غیبی طاقت مٹی کی اپنے جیسی مورت بنانے کو کہہ رہی ہے اور میں وہی بنا کر آ رہا ہوں۔ یہ مورت میرے اور جو اس پر یقین کرے گا اس کے اچھے برے کی ذمہ دار ہوگی۔ اب صرف میں رہ گیا تھا، مگر مجھے تو ان سب سے پیشتر ہی بڑے درخت کی داڑھی سے لٹکتی عجیب و غریب شکلیں دکھائی دیتی تھیں، جو پل میں ظاہر ہوتی اور پل میں غائب۔ بلاد الرافدین، دریائے فرات، بڑھ کا درخت اور وہ 5 نحیف جو اپنی نئی زندگی کے لیے اپنی بستیوں اور گروہوں میں واپس جانے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ وہ دن اور آج کا دن پوری انسانیت، ادیان، ما فوق الفطرت، جادو، بت پرستی اور ستارہ پرستی ایسے تصورات کے پیچاک میں پھنسی ہے۔ شکریہ۔